Muslim culture, the heart of modern Pakistan, and the home of one of this century's last legendary singers. محترمہ فریدہ خانم. Born with a gift, اللہ کی طرف سے بھی آواز اچھی تھی. taught by the best, جیسے انسان نے کچھ بننا ہوئے اسے اس طرح کے لوگ اچانک بھی مل کر an ancient art, بس انہوں نے شروع کرایا شروع کر دیتا اور 2 گھنٹے ریاض ہو گیا. a destiny, اسٹیٹ میں چلے جاتے تھے، کشمیر، اندور، پٹیالہ، راستہ نظر آتا گیا اور میں آگے بڑھتی ہوں. but a calamity changed everything. Our foundation has been any aggression on our standards without surviving and keeping وہ طوفان اور قیامت مچی سے شوٹنگ ہوتی گئی، مر دے گیا مر دے گیا. پیاسے بھوکے کچھ بھی نہیں، ساڈے کو رونا مکدا ہی نہیں سی. بس اناؤنسمنٹ ہو گئی، changes in the structure of the administration. زندگی کا پہلو ہی بدل گیا. A new country, ان کی کری کسی نے جوائن کرنا ریڈیو پاکستان، ہندی لفظ میں منع کرتا. based on our ideology, which is the ideology of Islam. بس میں نے کچھ بڑی ہے کرنا فلم سے کام ریڈیو سے بڑے آگے تو نکلی. دیکھ کے گلیمر یہ ہیروئن واسطے تھے بکار گئی. میں کہ تمہارا کچھ نہیں بن گیا. a life-changing poet, واہ خیر صاحب نام ہونا ہو چکے جیل سے ہو کے آئے سر. زبردست ڈنر تھا، سما اور ماحول بن گیا. اور خیر صاحب کا کلام میرا گائے گا وہ نہ دیوانے ہو جاتے سر. فریدہ خانم فریدہ خانم فریدہ خانم فریدہ خانم. صدر مملکت نے کہا کہ سلیو ڈریس نہیں پہننا. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. شورا کریسی لائیں گے. وہ کٹ انہوں نے کر دیتا. لوگ کہیں چلائے نظام اسلام اپنا ٹیکا بنانا. an inspiration, اے گانا کتنا جگہ جگہ یہ میں حیرت میں ہوں. میوزک ہو رہا ہے. واہ میوزک اچھا کیا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی سا کہ اس قدر قربت ہے سب دے نال. جتھے کوئی ہے اتنے انہوں دے نال ساڈا ایک رابطہ ہو گیا. بچے انہوں سراں نوں لب رہے نئی جنریشن گلے لگایا ایس کر ترسے ہوئے سن. ہائے مر جائیں گے ایک راستہ بن گئے اور اچھے استادوں سے سیکھیں گے پھل پالیں گے. Farida Khanum sings the love song of Pakistan. Farida Khanum and Ali Sethi.
यस आ रही है बात। फरीदा जी कुछ कहना चाहेंगी आप कलकत्ता के लिए? कहना तो चाहूँगी लेकिन वो आ रहे हैं ना कुछ बातें कि उन्होंने भी कुछ कहनी है, इस वजह से मैं ज़रा खामोश हूँ। तो कलकत्ता की आने की ख्वाहिश तो एक ज़माने से थी, जब से यहाँ से गए हैं उसके बाद बस एक तमन्ना ही रही कि कलकत्ता कब जाएंगे, क्योंकि बचपना यहाँ गुजरा, 3-4 साल यहाँ रहे। और उससे पहले मेरी फैमिली यहाँ रहती थी, मेरी हमशीरा। फरीदा जी एक सेकंड एक्सक्यूज करेंगी, मुझे मोबाइलों की आवाज़ें आ रही हैं, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स प्लीज़ ऑफ कर दें। और साउंड ठीक नहीं, साउंड आपको ऊंचा करना पड़ेगा, इनके माइक की आवाज़ ठीक नहीं आ रही। चले अब आएगी ठीक। थोड़ा लाउड कीजिए वॉल्यूम रेज किया आपने, कुछ कहिएगा फरीदा जी? कोलकाता के लिए तो जी ये कहना है कि मौसीकी का गढ़ है, और जितने भी यहाँ बड़े आर्टिस्ट आए हैं वो यहाँ उनको बहुत बेइंतहा ऑनर किया गया और उनकी बेइंतहा इज्जत की गई। और उनके अपने प्रोग्राम, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, एक सेकंड वेट कर लेंगे। हाँ उसी क्या सी। लेकिन अब ये है कि मैं शर्मिला टैगोर जी तशरीफ़ रख रही हैं, आई हैं हमारे प्रोग्राम में, आई हैं, बेइंतहा उन्होंने इज्जत दी है, जीती रहे समीता जी और हमारी माला जी ने, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, मुझे बुलाया, बेइंतहा उनकी मैं शुक्रगुजार। मैं कथा कलामी माफ यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम इनके साथ आए हैं, ग्रुप ऑफ 6 पीपल। फरीदा जी की 2 बेटियाँ हैं साथ, हमारे शबाना जी जिन्होंने शॉल ठीक की थी जो खड़ी हैं यहाँ, और फहमीदा जी जो यहाँ बैठी हैं जो डॉक्टर हैं, और उनकी फरीदा जी ग्रैंड डॉटर मैरून निसा हुज फर्स्ट जर्नी टू इंडिया। और अभी हम पहले वाघा क्रॉस करके आए हैं, और फरीदा जी की फैमिली का घर था अमृतसर में, वहाँ हम गए वाघा क्रॉस करके, और गाड़ी में बैठे बैठे फरीदा जी ने हॉल बाज़ार से हमें इशारा करते करते हाथों से बता दिया कि यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, यहाँ से यूँ मुड़ो, यहाँ से यूँ, एंड विद इन। और हम भाग रहे थे देखने के लिए कि वो कहाँ है घर, हमें बताएं। क्या पता नहीं चला। दरअसल उस रोड पे सारा चेंजेस आ गई हैं, लेकिन हम लोग तो पैदल ही तो चल के कहीं किसी दुकान पे जाना, कोई चीज़ मीठी गोलियाँ लेनी है तो 2 आने 4 आने मिल जाने, कि जाओ जाके ले आओ। और उस बाज़ार से वाबस्तगी थी बड़ी, और छोटा सा बाज़ार पूरा जैसे वहाँ तक, और जाना वो चीज़ लेके गोलियाँ मीठी आ जाना। और उसके बाद फिर मेरा जाना कलकत्ता हो गया। ये मैं सवाल यहाँ एक छोटा सा करना चाहूँगा। कलकत्ता जब आपकी तो बल्कि पैदाइश भी कलकत्ता की है, और आपने जो मुझे इस डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च के दौरान जिन्होंने की है, जुल्करनैन फारूक, यंग लॉयर फ्रॉम लाहौर, मुझसे भी छोटे हैं, यहाँ बैठे हैं, सारी जो आपने आर्काइव देखी अभी उन्होंने बनाई है, कैसे बनाई है, PTV के सेल्स में से निकाल के चीज़ें, वो ना आप पूछिए ना कोई बताएगा आपको कभी, मगर लेबर ऑफ लव था। और उसमें हमें लगा पता कि कलकत्ता इन द 1920s was a thriving center of literature, of the arts, of music especially. तो जब फरीदा जी हमें बताती हैं कहानियाँ, किससे बताती हैं कि यहाँ पे कोई रिपन स्ट्रीट थी फरीदा जी, जहाँ अपार्टमेंट था, इनकी हमशीरा, इनकी बड़ी बहन मुख्तार बेगम पारसी थिएटर की स्टार थी, उनके जो शौहर थे आगा हशर काश्मीरी, उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता था, वो ड्रामे लिखते थे, जो पहली फिल्में बनी कलकत्ता में वो भी उन्हीं की जो स्टेज प्लेस थे उनके ऊपर बनी। तो मैं कुछ फरीदा जी से पूछना चाहूँगा कि उनकी जो मेमोरीज हैं उस पीरियड की, अर्ली पीरियड की, अर्ली 30s कलकत्ता, थोड़ा सा हमें बताएं कि कौन सी शख्सियात थी, कौन से लोग थे, क्या माहौल था, अपनी बचपन की मेमोरीज थोड़ी सी बताइएगा। कलकत्ता का माहौल तो बहुत ही खूबसूरत था, और बहुत ही बड़े आर्टिस्ट यहाँ रहते थे, और फिर उनकी एक लिविंग स्टाइल ऐसी थी कि देखने के काबिल थी। कोई बगियों में आ रही हैं आर्टिस्ट, उनको जुर्माना भी हो रहा है, वो जुर्माना भी भर रही हैं, और फिर दूसरे दिन फिर 7 घोड़ों की बगियों में बैठ के उन्होंने फिर आना। तो ये उनकी ज़िद थी, और उस गवर्नमेंट की ज़िद थी कि स्वाए मलिका के मलिका यानी अंग्रेजी मलिका, उनके बगैर 7 घोड़ों की बग्गी में कोई और नहीं आ सकता। बैठी हैं हमारे पीछे अंग्रेजी मलिका, उनका है पीछे।
गई नहीं यहाँ से। ग्रेट लोग थे जी। खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब यहाँ आए और उनका इतना नाम, इतनी कदर हुई उनकी। उनके छोटे भाई उस्ताद बरकत अली खान साहब, फिर उनका गाना सुन के तो कोलकाता में ऐसे हो गया कि जैसे कि खान साहब जी को ढूंढते फिरते थे कि वो है कहाँ। इतनी सुरीली उनकी आवाज़ थी। ये खान साहब बड़े गुलाम अली खान की आप बात कर रहे हैं? मैं बरकत अली खान, बरकत अली खान जो ठुमरी उनके और रिकॉर्ड गजल। बने तो वो एक धूम मच गई कलकत्ता में कि ये आवाज़ इतनी सुरीली और ये सुर और ये गायक कहाँ से आए, कौन है। बस उसके बाद फिर वो कलकत्ता में उनकी शान व शौकत का कोई पता ही नहीं कि जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे से दुनिया जा रही है। और उसी स्टाइल से भी गाने को अपना भी लिया यहाँ, जो गाने से शौक़ रखते थे। अब ये जितनी बातें हैं ये हम अपने बड़ों से सुनते रहे, खड़े होके पास वो जिक्र हो रहा है कि आजकल बरकत अली खान साहब आए हुए हैं और एक गाने का एक माहौल इतना खूबसूरत हो गया है कि जो अब उनके बगैर कोई गाना की महफिल ही नहीं होती। तो ये हालात ये आपने बताया था मुझे याद है कि आप दरवाजे में खड़ी हैं छोटी सी, और आपकी बहन ने, मुख्तार बेगम ने एक डिनर किया हुआ है खान साहब बड़े गुलाम अली खान के ऑनर में। और वो जो शख्सियात जिनके नाम लिया आपने बताया कि वो खाने से भी ज़्यादा डिलीशियस एक माहौल है। कि वो बताइएगा कौन कौन मेहमान थे उस महफिल में जिसमें आपको पाबंदी थी कि आप छोटी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती, तो आप दरवाजे से देख रही। बिल्कुल किसी की आवाज़ न बाहर आए। वो थे जी अपना चंद्रमोहन थे, सैगल जी थे, और फिर कज्जन बीबी थी, कोई कोलकाता की। हुस्न के लिहाज से उनको बहुत ही माना जाता था कि बहुत हसीन आँखें हैं, बहुत हसीन गर्दन है, ऐसी खूबसूरत गर्दन। बहुत थिएटर की स्टार थी कज्जन बेगम, बड़ा थिएटर में वो फिल्म में भी आई है वो। और वाकई वो दुबली पतली सी प्यारी सी, उनकी कोई तारीफ जितनी करें कम है कि वो उस वक़्त की हसीन तरीन एक्ट्रेस भी माना जाता था और थिएटर में भी उनको माना जाता था। और बेगम अख्तर भी थी क्या उस महफिल में? बेगम अख्तर थी और नरगिस जी की वालदा थी, जद्दन बेगम थी। इसी बड़े लोगों की वजह से तो उन्होंने कहा कि अंदर बच्चे बिल्कुल ना आए। और मैं एक तरफ हम लोग देख रहे थे कि कितनी रौनक है और किस तरह वो सारे क्लोज होके बैठे हुए हैं और बड़ी अच्छी बातें। फिर खान साहब जी का गाना हुआ। बस वो महफिल वाकई एक यादगार इवनिंग थी, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट जो कि टाइम ही नहीं था उनको, फिल्म से भी उनको वक्त नहीं था, तो वो सारे इकट्ठे हुए कि नहीं आज सब ने कोई अपने काम नहीं करने, इस दावत पे ज़रूर शिरकत करनी है। बड़े गुलाम अली खान साहब आए हैं, उनको भी सुनेंगे और अपनी सी एक महफिल दोस्तों की तरह एक शाम को खूबसूरत गुजारते हैं। तो फरीदा जी एक मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगा कि खान साहब बड़े गुलाम अली खान की मैं एक फ़ोटो देख रहा था, उसमें आपकी बहन मुख्तार बेगम भी बैठी हैं उनके साथ। खान साहब बड़े गुलाम अली खान के छोटे जो भाई थे जिनका इंतकाल जल्दी हो गया, मुबारक अली खान साहब, वो भी हैं उस तस्वीर में। जो आपके उस्ताद हुए आशिक अली खान साहब वो भी बैठे हैं, और वो जो उस वक्त के जो ग्रेट सिंगर्स हैं उनकी एक यादगार तस्वीर है। तो ये बताइए, आपने मुझे बताया कि वो जो आप राग कामोद में गाती हैं बंदिश, वो आपको खान साहब बड़े गुलाम अली खान ने सिखाई। तो ये थोड़ा बताइए कि आपका जो उनको जब कहा गया कि आपको इल्म मौसीकी जो है वो आपको सिखाएं, तो आगे सिलसिला कैसे बना और खान साहब आशिक अली खान तक बात कैसे आके पहुंची? वो ऐसे ही हुआ था कि बड़े गुलाम अली खान साहब बहुत बिजी थे। उन्होंने कहा मेरा तो टूर रहता है, मैं कभी दक्खन हैदराबाद और कभी दिल्ली और कभी बॉम्बे जाना होता है, और मैं मुख्तार जी इतना टाइम नहीं दे सकूँगा, ये काम बड़ा ऐसे है कि इनको बताना ही पड़ेगा। और इतना जी चाह रहा है कि मैं सिखाऊं, लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है कि मैं इतनी मसरूफियत में बच्ची को टाइम नहीं दे सकूँगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उस्ताद आशिक अली खान साहब को मैं कहूँगा कि किसी तरह भी वो मुख्तार बेगम की बेटी हैं, उनको सिखाना है। तो बस वो भी तो कुछ दरवेश थे छोटी सी उम्र में, उनको बाबा जी कहते थे, बाबा आशिक अली खान साहब, और उम्र उनकी 22-23 साल की। तो
بابا عاشق علی خان صاحب آ گئے. تو یہ دوست بھی تھے اور بڑے غلام علی خان صاحب ان کے شاگردوں میں بھی تھے. تو میں تھوڑا سا استاد عاشق علی خان کا جو ہم نے جو ریسرچ کی اس میں ایک ایکسٹراڈنری ان کی لینیج اور ان کا جو سند جو ان کے پاس ہے موسیقی کی, تھوڑا سا اس حوالے سے بتانا چاہوں گا. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دہلی ٹو دا ٹائم آف حضرت امیر خسرو. حضرت امیر خسرو نے پاپولرلی کہا جاتا ہے کہ جو خیال کا جانرا ہے ہندوستانی کلاسیکل سنگیت کا, اس کی اور قوالی کی بنیاد حضرت امیر خسرو نے رکھی. تو حضرت امیر خسرو نے یہ جو نئے فارمز تھے میوزک کے, ان کو جب ڈیولپ کیا تو ان کے شاگردوں میں سے, پہلے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے میاں سامت کے نام سے. میاں سامت عربی کا قوت سماعت سننے سے ہے, بیکاز ہی واز اے لٹل ہارڈ آف ہیئرنگ, تو ان کو وہ افیکشنیٹلی میاں سامت کہتے تھے, مسٹر گڈ ایئرز یا مسٹر گڈ لسنر. تو میاں سامت کی جو اولاد آگے ہوئی وہ کہلائے قوال بچے. ابھی بھی آپ دلی جائیں کبھی, خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں جائیں تو وہاں قوالی جو ہے وہ ابھی بھی قوال بچے ہی گاتے ہیں. فاسٹ فارورڈ 700 ایئرز, قوال بچوں میں سے ایک بہت بڑا گویہ نکلا جن کا نام تھا تان رس خان. اور تان رس خان صاحب جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر جو لاسٹ مغل ایمپرر تھے ان کے کورٹ میوزیشین بنے. اتنے وہ اسکلڈ تھے اور اتنا ان کی مشہوری تھی کہ ان کو بہادر شاہ ظفر نہیں بلکہ یہ خطاب دیا تان رس خان کا. تو تان رس خان صاحب, جب بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے اوور تھرو کیا, تان رس خان صاحب جو ہیں وہ پیریپٹیٹک ہو گئے, چلنا شروع ہو گئے, سفر کرنا شروع ہو گئے ان مڈل ایج. تو وہ کبھی ایک ریاست میں جاتے تھے, کبھی ایک ریاست میں جاتے تھے, پھرنا شروع ہو گئے برے صغیر میں. اس دور میں دو لڑکے پنجاب سے, پٹیالہ سے 2 لڑکے آئے گانا سیکھنے ان سے. 2 نوجوان لڑکے تھے, علیہ فتو کے نام سے مشہور ہوئے, علی بخش اور فتح علی, جو دونوں نے 10 سال گانا باقاعدہ تان رس خان سے سیکھا. ان میں سے جو ایک تھا فتح علی, ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھے عاشق علی خان جو فریدہ جی کے استاد ہوئے. تو یہ جو ایک ایکسٹراڈنری لڑی ہے 800 سال کی, حضرت امیر خسرو سے لے کے فریدہ جی کے تک, یہ ہمیں ان کے گانے میں جو کہ جس کا میں بہت بڑا فین ہوں اور جس کے امید سے آپ سب بھی فین ہیں, یہ ہمیں جب ہم سنتے ہیں مثلاً آج جانے کی ضد نہ کرو, شام فراق اپنا پوچھ, جو راگ بیسڈ انہوں نے امیزنگ چیزیں گائی ہیں, اس میں ہمیں ایک ثقافت کا خزانہ ملتا ہے. اور میں کیونکہ میری ایک شاید عمر ایسی ہے اور میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ہمیں یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی, باقاعدہ سکھائی نہیں جاتی یا بتائی نہیں جاتی, ٹو اسٹمبل اپون دس is an exercise in wonderment and a kind of almost mystical realization. تو فریدہ جی تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ کی جب تعلیم ہوتی تھی بچپن میں خان صاحب عاشق علی خان کے ساتھ, تو کس طرح وہ آپ ڈسپلن کیا تھا, اور جو کچھ سبق تھا راگ یمن کا تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ وہ کیا تھا. ڈسپلن تھا جی, کہتے تھے بالکل پوری فل توجہ دو گانے میں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام ذمہ داری دے دی. اور جب کلکتہ مجھے ماں نے بھیجا, انہوں نے کہا یہ تمہاری ماں ہے مختار بیگم, اور انہوں نے تمہاری زندگی کو سیٹ اپ کرنا ہے. والد فوت ہو گئے تو لہٰذا یہ اپنی سمجھو تمہاری ماں ہے. اور انہوں نے واقعی مجھے بڑی محبت سے, بڑے پیار سے پالا. اور اتنا اچھا وہ ان کا ڈریس اپ ہونا اتنا مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں دیکھتی رہتی تھی ان کو. پھر وہ اسٹیج پہ گاتی تھی تو کلیپس ہو رہی ہیں, آ رہی ہیں, پھر جا رہی ہیں, پھر وہ 2 شعر غزل کے گئے کہ پھر واپس بکتے چلے جاتے ہیں, پھر لانگ کلیپس پہ پھر آنا. تو لوگوں کے گانے کا بھی ایک انداز بہت ہی خوبصورت تھا. اور اسی طرح رسولن بھائی, اسی طرح وہ آپ نے مجھے جو ریکارڈ سنوائے تھے بیگم صاحب کو جو ٹھمری گاتی تھی, ایک تو بیگم صاحب رسولن بائی تھی اور دوسرے سدھیشوری دیوی تھی, سدھیشوری جی, اور نسیم پری چیرا ان کی والدہ, وہ بے انتہا خوبصورت گاتی تھی. وحیدن بائی جو تھی. جی. تو اتنا گانے کا اور کلاسیکل کا اور ایک رہنے سہنے کا ایسا ماحول تھا کہ وہ ایک اپنی طرح سے ان کی ایک لیونگ زندگی شہنشاہی گزری, اور کسی بات کی ان کو کمی نہیں رہی. کیونکہ فن کی عزت اتنی تھی کلکتہ میں کہ کوئی سوچنے سے زیادہ, کہ اتنی رسپیکٹ ہوتی تھی ان کو, اماؤنٹ دولت دینے میں بھی کوئی کمی نہیں رہنے دی, ان کے فن کی قدر کرنے میں بھی
اتنا ان کو سب کو جتنے بھی میوزک کے آرٹسٹ تھے ان کے لیے ایک بڑی پیاری سی لائف یا انہوں نے گزاری اور بہت اچھا وقت دیکھا. تو مجھے بھی جب سکھایا بابا جی نے استاد عاشق علی خان صاحب تو میں تو رو پڑتی تھی. پھر کبھی پیار میں ملنا کبھی ذرا انہوں نے کہنا کہ اب یہ سیکھنا پڑے گا تو لہٰذا وہ اس میں پھر بڑے قاعدے سے انہوں نے ایمن سکھائی. راگ ایمن وہی جو حضرت امیر خسرو کا کہا جاتا ہے کہ بنایا ہوا راگ ہے, مسٹیکل کوڈڈ راگ ہے, آپ سب پہچان جائیں. بڑے چنے ہوئے راگ درباری اور ایمن کے جو سر انہوں نے مجھے شروع میں سکھائے کہ اس طرح سے سا کہنا ہے, اس طرح سے آگے سروں کو دیکھنا ہے, پنچم تک پہنچنا ہے. اور یہ چیزیں ذہن میں ڈالنی, میں حیرت میں تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح مجھے سر کا مستقل ایک ذہن میں کنٹرول جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے مجھے دیا کہ یہ تم نے اس کو کبھی نہیں بھولنا, سر کو باقاعدگی سے دیکھو. تو وہ چیز جو ملی مجھے تو تھوڑا سا بتائیے گا پلیز ہمیں ایمن میں تھوڑا سا بتائیے. ایمن راگ چتر سگر سندر بالموا چتر سگر سندر بالموا رس کیا باتاں کریے سوچ ڈریے ماں ہے گو سیا کا بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ فریدہ جی, بہت 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 شکریہ. یہ راگ ایمن میں تعلیم ہوتی رہی آپ کی, باقی راگ آپ نے سیکھے, پلٹے آپ کو سکھائے گئے. آپ نے بتایا ہمیں کہ ایک چھڑی رکھتے تھے کبھی خان صاحب, آپ کا جب دل کرتا تھا کہ آپ جا کے کھیلیں باقی بچیوں کے ساتھ, وہ ایک انگریز بچی سائیکل چلایا کرتی تھی باہر, آپ کہتی تھیں اس کو کہ سائیکل مجھے لینے دو, چلانے دو, اشاروں سے, کیونکہ اس وقت آپ انگلش نہیں بولتی تھی. تو وہ کہتی تھی نو, کیا نو کہتی, نو, وہ نہیں لیتی تھی سائیکل. تھوڑا سا نیور نیور بس پھر میں روتی روتی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے اندر چلے جانا, کیونکہ وہ سائیکل وہ اس نے بھی کرائے پہ لی ہوئی تھی اور یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کرائے پہ سائیکل تو وہ اپنا ایک روب میں تھی کہ میرے پاس سائیکل ہے. تو میں اب ترس رہی تھی, لیکن
اس نے میرے پیار کو یا میری بات کو توجہ پوری نہیں دی. میں بھی چپ کر کے اندر آ گئی. نہ مجھے انگلش آئے, نہ میں اس سے پوری فریڈم بات کر سکوں, ہاں نہ میں ہو رہا تھا. تو یہ بھی زندگی میں اب وقت آیا کہ اس طرح سے زندگی کچھ ایسے بھی دور گزرے کہ جس میں الجھنیں بھی ہوئی, پریشانی بھی ہوئی. اور یہ الجھن اور پریشانی کا دور تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کے خاندان, آپ کی فیملی کا گھر امرتسر میں تھا, جیسے میں نے بتایا. امرتسر میں گھر تھا, وہاں بیس تھی, وہاں سے کیلکٹا جایا کرتے تھے. کیلکٹا میں تھیٹرز تھے, کیلکٹا میں ریکارڈنگ کمپنیز تھیں, ہز ماسٹرز وائس یہاں تھا, اور ایک بہت کاسموپولیٹن. میرا خیال ہے ان کی 15 سال تقریباً. جی. اور جو ان کو وہاں نام, عزت, اور ان کی ریکارڈنگ بھی ہے اس زمانے کی. جی بالکل ہے. جو انہوں نے غزلیں گائی ہیں, جو مجھے دل میں میرے سر وہ ذہن میں آئے. اور جب مجھے تعلیم ملی پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ اس طرح گا رہی تھیں. بہت ان کے گلے میں کچھ ایسا خوبصورت سی تانے تھی جو کہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے. کافی محنت کے ساتھ اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا گانا کچھ تھوڑا سا چینج ہو گیا. ہم لوگ کچھ خوبصورتی میں استاد جی نے بتایا کہ یہ جگہ اس طرح کہو, اس کو اس طرح بنا کے کہنا ہے. اور وہ کافی ایک محنت والا کام تھا. تو جو انہوں نے میرے ذہن میں بٹھایا, تو بعد میں پھر میں نے جو ان کی غزلیں بی بی جی کی سنی, اور چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی, اپنی پکچر عورت کے پیار میں انہوں نے یہی غزل بالکل جتنی مرضی دیر تک گاتی گئی ہوں. اور وہ کیمرہ چلتا ہے ان کے سامنے, وہ بیٹھی ہوئی ہیں چوری, کسی درد کا ذرا سما تھا ان کا. پکچر میں کوئی ایسا سین تھا جس میں وہ اداس, تو وہ بھی سر ذہن میں. پھر اپنا گانا, پھر میرا ریاض, پھر میری بڑے غلام علی خان صاحب جی کا سننا, اپنے استاد کا گانا, ان کا جو انداز تھا وہ اور بھی ذرا مشکل تھا. وہ میرے پاس وہ بات پہنچ نہیں سکی, نہ اتنا ہم ریاض کر سکتے تھے. نہ یہ ریاض کا آپ نے مجھے بتایا کہ ریاض کا جو دور تھا, جو پیریڈ تھا, بچپن میں تو بہت ریاض کیا آپ نے, بہت, مگر آپ کا یہ بھی تھا کہ جوانی میں بھی ریاض جو ہے وہ جاری رہے. آپ کے استاد کی بہت خواہش تھی کہ ریاض جو ہے وہ جاری رہے, اور بلکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ خیال اور کلاسیکل گائیں. غزل سے وہ ذرا ڈانٹتے تھے آپ کو کبھی کہ غزل نہیں, بالکل نہیں گانی, لائٹ گانا, بالکل نہیں گانا. یہ دیکھیں, یہ غزل کو سن رہی ہے, ریکارڈ سن رہی ہے, اور پھر فلم کے گانے سن لیں. یعنی یہ اگر یہ فلم کے گانوں میں سننا ان کو شوق بڑھ گیا تو پھر یہ کلاسیکل نہیں گا سکیں گی. ان کو روکو, اور نہیں تو میں چلا جاؤں گا. یہ گانے مجھ سے یہ نہیں سنا جا سکتا. وہ بڑے خلاف تھے کہ فلم کے گانے اگر بچیاں گائیں تو ان کا نہ آواز سیٹ ہو سکتی ہے, نہ ان کو وہ آگے بڑھنے کا راستہ بن سکتا ہے. لہٰذا یہ بریک آ جائے گی ان کے گانے میں, اس وجہ سے. تو لہٰذا جب پارٹیشن ہوا, میں یہ تھوڑا آنا چاہوں گا اس طرف کہ پارٹیشن ہوا, آپ لوگ اس وقت مری جو ہل اسٹیشن ہے پنجاب سے تھوڑا آگے نارتھ میں, وہاں آئے ہوئے تھے گرمیوں کے لیے. آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ تھے, ایک چھٹی کے ماحول میں آپ آئے ہوئے تھے. اور جیسے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے صرف, ایز واز دا کیس ود مینی پیپل ہو ایکسپیرینس دا پارٹیشن فرسٹ ہینڈ, کہ صرف سنی سنائی بات تھی کہ وہاں رائٹس ہو رہے ہیں, ابھی وہاں انگریزوں کا کچھ مسئلہ ہے, کوئی سیاسی لیڈرز آپس میں جھگڑ رہے ہیں, اور کچھ سنا ہے یہاں گڑبڑ ہونے والی ہے, تو ہم کچھ دیر کے لیے ٹیمپریریلی چلے جاتے ہیں. اور میں نے جتنے بھی لوگوں کو انٹرویو کیا ہے, ان کے اکاؤنٹس پڑھے ہیں, جو لوگ وہاں جن کے ساتھ پارٹیشن پیش آیا, انہوں نے وہ یہی بتاتے ہیں کہ وی نیور امیجنڈ اٹ واز گوئنگ ٹو بی اے پرماننٹ ایبسولوٹ بریک. We could not conceive of that kind of break. We thought کہ نام بدل جائیں گے, حکمران بدل جائیں گے, مگر کم از کم جہاں گھر ہیں ہمارے, ہم واپس تو اپنے گھروں کو جا سکیں گے. یہ کسی کا تصور ہی نہیں تھا. جیسے کہ انہوں نے اس فلم میں بتایا ہے ہمیں کہ آپ کی پہچان, آپ کی شناخت, آپ کی مال و دولت, آپ کی زمین, آپ کا جس چیز سے آپ کا سب کچھ ہیں, آپ ہیں, وہ اوور نائٹ جو ہے وہ یہاں کے لوگ وہاں ہو جائیں گے, وہاں کے لوگ یہاں. تو لہٰذا فریدہ جی کچھ یہ بتائیے کہ پارٹیشن جب ہو گیا اور آپ لوگ ڈسپلیس ہو گئے, گھر آپ کا چلا گیا, تو اس وقت پھر ریڈیو پاکستان میں اپنا نام بنانا, ایک نئے ملک میں نام بنانا, اور جو تعلیم آپ کے پاس تھی, آپ کے استاد کا بھی پارٹیشن کے چند ہی سالوں بعد انتقال ہو گیا, تو اس مشکل ماحول میں اس گانے کے علم کے ساتھ پھر وہ شاعروں کے دور میں کیسے آپ نے
اسی علم کو, اسی فن کو نئی چیزوں میں, غزلوں میں, گیتوں میں, ریڈیو کے گانوں میں کیسے ڈھالا, ہمیں بتائیے. بس جی میرا تو پھر زندگی کا سارا پیٹرن وہ جو ہمارا سکون گھر کا تھا, کہ جو مرضی دل میں آئے گا, جو زیادہ تر تو پورا ہندوستان چکر لگے گی, ایسا گانا سکھایا ہے کہ ہر بڑے گھر جیسے موسیقی کا شوق ہے راجا مہاراجاؤں کو, وہاں جا کے ان کو سنائیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ یہ ان کی گائکی اور ان کا گانا کیا ہے, ان کو میں نے کیا سکھایا. وہ سارا چینج ہو گیا جی, آڈیشن ہو گیا. تو ہم لوگ تو لاہور سے بالکل واقف نہیں تھے. آنا لاہور, سارا دن گھومنا پھرنا, کہیں لنچ لے لینا اور شاپنگ کر کے واپس امرتسر آ جانا, یہ ہم لوگوں کی لائف تھی. اور بڑی بے فکر زندگی, اور ریاض ہو رہا تھا. ریاض میں دہلی بھی چلے آتے تھے, پھر ریاض میں ان کے پروگرام ہوتے تھے ریڈیو. آپ کے استاد کے؟ ہاں جی, ان کے بی بی جی کے بھی ہوتے تھے پروگرام آل انڈیا ریڈیو سے. تو اس وقت دہلی میں پھر بہت اچھے اچھے لوگوں سے ان کے دوستی تھی, سارے گریٹ آرٹسٹوں کے ساتھ. کوئی بچتر وینا والے بہت بڑے کلاکار تھے, وہ تھے. اور میں دیکھتی رہتی تھی کہ آنا جانا سب کا ان کے لیے ایک رسپیکٹبل, ان کی دل میں نظر عزت تھی خان صاحب جی کے لیے. تو وہ ساری وہ کہہ رہے بھی تم نے تعلیم بھی بہت اچھی دی ہے, بچی کو بہت سکھایا ہے, اور بہت اچھی یہ ہوں گی. بلکہ خان صاحب, ولایت حسین خان صاحب بھی اس زمانے میں دہلی میں تھے, پھر اس کے بعد وہ بامبے جاتے تھے واپس آنا. تو انہوں نے بھی میری تعلیم سنی. تو کہنے کہ یہ جس طرح سے راستہ آپ نے ان کو بتایا, یہ کسی مقام پہ پہنچ کے بہت اچھی آرٹسٹ ہوں گی انشاءاللہ. تو ہوا. اب وہ پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہماری لاہور میں. کہاں جائیں, لاہور سے بھی واقفیت نہیں, راول پنڈی سے بھی واقفیت نہیں, کسی کی جان پہچان نہیں, کوئی ہمیں نہیں پہچانتا, ہم ان کو نہیں پہچانتے. لیکن پھر کچھ اپنے لوگ تھے, انہوں نے کہا راول پنڈی میں ٹھہر جاؤ, یہیں گھر لے لو, یہاں کوئی اس وقت اور کہیں جانے کا سما نہیں ہے. کوئی آپ نے بتایا تھا مجھے سکھوں کی کوئی چھوڑی ہوئی کا گھر تھا, یا کوئی وہاں بہت کنواں بڑی تھا, ہے. آپ کی والدہ کو ڈر تھا کہ یہاں کوئی بلا ہے اس کنویں میں, بہت بڑی یہاں حویلی سے ہمیں مل گئی, یہاں نہیں ہم رہ سکتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. علی جی کو سارا میں نے باتیں بتائی ہوئی ہیں, اور ان کو بالکل ذہن میں ہے, میرے ذہن سے بعض وقت بات میں بھول جاتی ہوں. تو وہ بہت بڑی حویلی تھی, چاروں طرف کمرے, اور بیچ میں بہت بڑا صحن, اور پھر اس کے بعد اوپر سیڑھیاں جانی, اوپر کچن وغیرہ کا اوپر تھا. تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے اس اتنے بڑے گھر میں میں اور میری ماں اور دو چھوٹے بھائی, ہم یہاں کیا کریں گے. ہمیں خوف آتا تھا رات کو. اور پھر وہاں کنواں تھا, وہ کنویں سے کچھ چیز نکلتی تھی, اور شیر وہ آواز نکلی, میری ماں نے کیا ہے کچھ, یہ گڑبڑ ایتھے روح پھرتی پئی ہے, تو جلدی چلو. ہم بس وہ روح کے ڈر کے مارے وہ حویلی ہم نے چھوڑی. اتنی اچھی ویکی پراپرٹی, بڑی جب باقی لوگ لوٹ مار میں خوب چھین چھون رہے تھے, آپ لوگ بلا سے ڈر کے بھاگ. انہوں نے کیا تھے کوئی بلا نکلتی ہے اور پھر چلی جاتی, پھر واپس چلی جاتی ہے. ایسے بالکل نہ رہو, ایسے بالکل صبح سوتے ہیں نکل چلو, جتنے بھی مرضی جاؤ, لیکن نکلو یہاں سے. بس جی وہاں سے نکلے, پھر ایک چھوٹا سا گھر ملا, اور اس وقت وہ اس گھر میں ہم لوگ الاٹمنٹ ہو گئی, وہاں رہ گئے. تو فریدہ جی آپ کا آڈیشن ریڈیو پاکستان کا پھر تقریباً ہمارا جی آنا جانا لاہور شروع ہوا, اور ریڈیو پاکستان میں بڑے بخاری صاحب سے بی بی جی نے کہا, ان کے پروگرام تو ہوتے ہی تھے, یہ بچی ہے, یہ بچی ہے, اس نے بہت محنت سے سیکھا ہے, آپ سنیں, آپ اس کو موقع دیں ریڈیو میں. اس کو ریڈیو میں اتنی ٹائٹ پوزیشن تھی کہ بالکل ایسا آتا جاتا آرٹسٹ کو بالکل نہیں الاؤ کرتے تھے. اور میں تو بالکل ہی چھوٹی سی لگتی تھی, 10-11 سال کی. تو کہہ گیا ارے بچی یہ چھوٹی ہے, تو ٹھیک ہے سنتے ہیں. بخاری صاحب نے سنا, مالکون سنی, پھر میں نے ان کو پوریا دھناسری سنایا, شنکرا بھی سنایا, شنکرا بھی 2-3 راگ سنائے جیسے آڈیشن ہوتی. تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب خان صاحب جی کی شاگرد ہے,
اس کو ہم ریڈیو میں آئندہ ان کو پروگرام ملا کریں گے. اچھا ایک آپ نے مجھے بات بتائی تھی اسی دور کی جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ کا ریڈیو میں ایک کلاس آرٹسٹ جو اس زمانے میں بڑی پریسٹیجس ایک وہ سلپ ہوتی تھی اس پہ لکھا ہوتا تھا باقاعدہ کہ اے کلاس آرٹسٹ. فریدہ جی کو چھوٹی عمر میں اے کلاس آرٹسٹ قرار بخاری صاحب کی آڈیشن کے بعد ہو گیا مل گیا. بالکل یہ 1950-51 کی بات ہوگی 51 کی. تو اس کے تقریباً 2 یا 3 سال بعد لاہور میں ایک ڈنر ہوا. ایک نیڈوز ہوٹل ہوا کرتا تھا جو اب اواری ہوٹل ہے لاہور میں. نیڈوز ہوٹل میں ایک کھانا کیا گیا بیرسٹروں نے اور ججوں نے جس میں اس وقت جو سب سے مشہور اس وقت کے جسے کہنا چاہیے کہ ایکسائٹنگ شاعر تھے, ایکسائٹنگ ینگ اسٹل ینگ شاعر تھے, فیض احمد فیض کے نام سے. وہ جیل سے چھٹ کے آئے تھے واپس, راولپنڈی کنسپریسی کیس سے رہا ہو کے واپس آئے اور ان کی نئی کلیکشن شاعری کی دستے صبا کے نام سے شائع ہوئی تھی. دستے صبا کی کلیکشن جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو ہمشیرہ تھیں بہن تھیں انہوں نے فریدہ جی کو دکھائی اور کہا کہ ہمیں دعوت ہے وہاں نور جہاں جی گائیں گی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, اور آپ کو بھی دعوت ہے اور اگر آپ نے سنگر بننا ہے تو آپ کو آج پھر ایک فیض صاحب کی جانا پڑے گا اور کچھ گا کے سنائیں. تو وہی ایمن آپ نے ریکال کیا اور اسی ایمن میں خود کمپوز کی یہ جسے کہنا چاہیے امورٹل غزل جو ان کی ہے خود آپ نے ایمن میں کمپوز کی. نہیں بی بی جی کی کمپوز. اچھا بی بی جی نے بھی کی, یہ آج پتہ لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گاؤ گی اور تمہارا اس میں بڑا ایک اچھا تمہارا مقام بنے گا. میں جاتی نہیں ہوتی تھی کہیں بھی پروگرام کرنے کے لیے کہ نہیں میں نے نہیں جانا, بس میرا نہیں دل چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہیں بہت فیض صاحب بہت خوش ہوں گے اور تمہارے لیے ایک بڑی کریم لاہور کی ججز, لائر, بزنس مین سارے وہاں آئے ہوئے, گورنر اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑا ہوٹل تھا, اچھا بہت خوبصورت ہوٹل تھا اپنے وقت کا مانا ہوا ہوٹل. تو وہاں وہ ڈنر ہوا اور میں بڑی چلی گئی. میں نے کہا چلیں اب جیسے بھی ہے بی بی جی نے کہا ہے تو جا کے گا لیتے ہیں. بس وہ شام فراق دی تھوڑا سا شام فراق دل تھا کہ پھر بہل گیا, دل تھا کہ پھر بہل گیا, جان تھی کہ پھر سبر گئی, شام فیرا اب نہ پوچھ, جب تجھے یاد کر لیا, صبح مہک اٹھی, جب تجھے یاد کر لیا, صبح مہک اٹھی,
جگا لیا رات مچل گئی جب تیرا غم جگا لیا رات مچل گئی شام میں پھیرا اب نہ دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم کہنے میں ان کے سامنے دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم کہنے میں ان کے سامنے بات بدل گئی پانی پی لو تو سفر بہت برا پلین کا آنا اترنا بیٹھنا جانا اس کی وجہ سے ذرا صبح کو بہت جلدی فلائٹ آ رہی ہے تو اسے ہم نے وقت پہ پہنچ رہے ہیں تو صبح اٹھنے کا ایک بہت بڑا ایک بوجھ ہوتا تھا اٹھنا اور وہ اٹھے اور اٹھ کے پھر ایئرپورٹ پہ پہنچے ایئرپورٹ سے دوسرے ٹرمینل پہ پہنچے تو یہ ساری بھاگ دوڑ آ کے پھر جس وقت اس کا اثر ہوتا ہے تو تھوڑا سا گلے پہ بوجھ ماشاءاللہ اتنا اچھا فریدہ جی کیا آپ میں ویسے ذرا آپ سب کی خوشی کی خاطر اور بہت شکریہ آپ کا جتنا میرا دل ہے کہ میں آپ کو سناؤں وہ میں سناؤں گی فیض صاحب کا ذکر آپ نے کیا بتایا آپ نے کہ فیض صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں فیض صاحب کے لیے آپ نے شام فراق اپنا پوچھ پیش کیا اسی یمن میں فیض صاحب سے پھر فیض صاحب تو پھر وہ اتنے سادہ مزاج کی شخصیت تھی کہ آپ سے بتائیں اور مجھے تو خیر اس وقت اتنا 14-15 سال کی ایج ہو گئی میں بھی کچھ ایسی بیوقوف سے تھی کہ شاعروں کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شاعر کی کیسا کلام اور ان کے گانے سے ہم لوگوں کی زندگی اور فن کی اور ان کے انداز کا جو جس مقصد کے لیے کہہ رہے وہ آپ تک پہنچے گی بالکل لاپرواہی تھی لیکن جو ان کا کراؤڈ تھا ججز وغیرہ اور جو چیف سیکرٹری اور سارے وہ جب بیٹھتے تھے تو فیض صاحب کے لیے بڑے بخاری صاحب ہمارے وہ جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے وہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے تو پھر میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی کچھ بات ہے پھر ان کے ساتھ اب اٹیچ رہنا چاہیے اور یہ بڑے لوگ ہیں پھر نام ہوگا اور پھر ان کے کہنے سے جو یہ چیزیں لے گے وہ میں گاؤں گی اور میرا اس میں ایک میرا اپنا ایک زندگی کا پہلو بنے گا تو بس ہی وہ میری فیض صاحب کے ساتھ بہت ہی ایک اچھی اور بڑی محبت سے وہ ملتے تھے پھر ان کی غزل یہ
مجھے کراچی کہا چلو. ایسے انہوں نے بادشاہ طبیعت کے لوگ تھے, ان کو کیا پتا بھی اب کرایہ بھی لینا ہے, انہوں نے جانا بھی ہے وہاں کہیں جانا. خیر میں میری ہمشیرہ کراچی رہتی تھی, میں کہتی اچھا نہ میرے میں ہوتی نہیں تھی کبھی, نہ میں نے نہیں کرنی, لیکن بات چھوٹی ہو جاتی تھی, میں جاتی نہیں تھی. تو یہ بڑا میرے میں ایک بڑا نقص تھا. تو وعدہ کر کے تو میں نے آنا نہیں, لیکن فیض صاحب کے ساتھ یہ میں نے بالکل حرکت ایسی نہیں کی. میں نے کہا جی چلتے ہیں. کراچی گئے جی, کمشنر صاحب کا وہاں فنکشن تھا, غالب ڈے تھا, وہ سارا کچھ ہو گیا ختم. پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے مجھے کہنے لگے بھائی فریدہ تم چلو میں ہمارے ساتھ, وہاں ایک ہماری عزیز ہے, دوست ہے ہماری, بہت بیمار ہے, ان کی خبر لینی ہے. اچھا جی, میں کہا جی. تو گاڑی بھی وہ خود ہی چلا رہے تھے, میں کہا جی چلتی. پھر گھر گئے, ایلس بی بی سے کہا اپنی بیگم سے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں, فریدہ ساتھ ہے. میں نے کہا اچھا یہ بھی جا رہی ہیں وہاں, چلو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ. تو بالکل میں گھر پہ ہی ہوں, اٹس آل رائٹ, آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں. اوکے, مجھ سے بھی بائے انہوں نے کیا. وہ زیادہ تر انگلش زیادہ بولتی تھی. یہ فیض صاحب کی جو وائف وائف تھیں تھی, ایلس فیض, ان ایلس. کا ذکر کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں. تو وہاں انہوں نے ایک غزل مجھے دے دی. اتنا فیض صاحب نے گاڑی میں آپ کو غزل دی؟ گاڑی میں یہ فریدہ تم نے بیگم ملک مجید کے کالج میں گانی ہے. دیکھا فیض صاحب کیسے ہوگا, شام کو وہ پروگرام ہے اور اس کی دھن بھی بننی ہے, یہ بھی ہونا ہے, یہ برڈنگز آپ کے تو کریں گے نہیں, ہو جائے گا. تو کون سی دھن, دیس میں گا لینا, دیس میں دھن بنا لو. میں کہا جی دیس میں بھی اس کی زمین بنے گی تو تبھی کچھ گانے کا ماحول بنے گا. ہو جائے گا ہو جائے گا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتنی دیر میں ہم وہاں سے وہ خبر لے کے نکلے تو بیگم صاحب ملک مجید کے یہاں پہنچ گئے. وہاں ان کے کالج میں بیٹھ کے لڑکیاں ساری, ان کا سال کا وہ فنکشن تھا, وہیں پھر وہ میں نے ان کی یہ غزل گائی. ایسے سر گاڑی میں سوچا, دیس تو سوچا, تو دیس کے بعد وہ اپنے سروں کو ملایا اس کے ساتھ. تو ایسے کوئی ایسے وہ بھگوان لوگ تھے کہ 5 منٹ میں غزل کی دھن بن گئی. اور وہاں شام کو انہوں نے سارا انتظام کیا. ہم لوگ وہاں 5:30 بجے پہنچ گئے بیگم صاحب کے پاس. وہ بڑی کراچی میں بہت ہی اچھی خاتون تھیں, بہت ہی ملنا تھا جلنا تھا. کالج بڑا ان کا زبردست تھا, اور وہ ایک وہاں کی ایک خوبصورت ترین لیڈیز میں سے ان کو سمجھتے تھے سب. ان کو نہ کسی بات پہ کبھی کسی نے نہ نہیں کی. تو بس وہاں پھر میں نے یہ غزل گائی. طوفان بدل ہے, طوفان بدل ہے, ہر کوئی دلدار دیکھنا. سنا دو نا جی. طوفان بدل ہے ہر کوئی دلدار دیکھنا. طوفان بدل ہے ہر کوئی دلدار دیکھنا. گل دے جذبے مسافران
देखना पानी पिएंगे आप? बहुत जेट लैग हुआ हुआ है, रात को सोए नहीं हम में से कोई भी। माफ कीजिएगा जरा सा। वाघा टू अमृतसर, अमृतसर टू दिल्ली, दिल्ली टू कलकत्ता आए हैं और आपके सामने बैठे हैं। और रास्ते में मुझे बाजू बंद खुल खुल जाए सुना रही थी, ताने यूं 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 जा रही। और मैं कह रहा हूँ फरीदा जी आवाज़ बचा के रखो, थोड़ी सी बचा के रखो, थोड़ी सी तो बचा के रखो। कोई नहीं, चलो 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 चलो। तो ये जेट लैग बोल रहा है और फिर भी कितने माशाल्लाह पक्के पक्के सुर लगा रही हैं। अभी तो इनकी गजल मैंने सुनानी है, टाइम तो बहुत हो गया है। और हमारी बातों में क्या ऐसा है कि जितनी बड़ी शख्सियत कैलकटा में है और जितने बड़े लोग राइटर, और मुझे इतना दुख हुआ उनकी फिल्म में ना गाने से। सत्यजीत रे जी की फिल्म में, सत्यजीत रे की पिक्चर में शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, उन्होंने 2-3 दफा लेटर भेजे कि हम हर कोशिश करेंगे आप आए और मेरी पिक्चर के ये गाने गाए। मैंने कहा जी मैं आती हूँ, बस मैंने कहा जो कुछ भी होगा। अब जाके इस्लामाबाद बैठ गए, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया। और वो ना देने की वजह से इतनी बड़ी शख्सियत से ना उनसे मिल सके, ना उनके पास बैठ सके। और वो उनकी बहुत तमन्ना थी कि आप मोहब्बत, गाएं जो उस उनका फिल्म के प्यार था, जिस तरह उन्होंने याद किया, वो याद दिल में अभी तक कायम है। और अफसोस होता है कि काश कि मुझे वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते और मैं सारी फिल्म के गाने गवा रहे थे मुझसे। और वो क्या समा बनता, क्या माहौल होता उनके पास बैठने से। एक बड़ी ज़िंदगी की बड़ी चीज़, मुझे बेहतरीन मेरा लाइफ का एक मेरे पास एक बड़ी बात होती कि मैं सत्यजीत राय से बैठी हूँ, उनके गाने गाए हैं। पर कुछ जब नसीब में ना हो तो वो बात बनती नहीं है। और लेकिन नसीब में ये था कि उस ज़माने के बाद आज आके आप बड़े लोगों में शर्मिला जी के रोल बड़े बड़े फिल्मी राइटर सब, उनमें मैं आज शामिल हुई हूँ। ये मेरी एक बड़ी खुश नसीबी है। और मेरा एक ज़िंदगी का ये, जब इस एज में हम लोग आ जाए तो अब ये कुछ कह नहीं सकते कि मैं दोबारा फिर कोलकाता आऊँगी या जैसे भी हालात इंशाल्लाह हुए। आप आएंगी और इंशाल्लाह आपके गुण, आपके गाने, आपके शागिर्द, आपके दीवाने हम सब जिंदा हैं। बस फरीदा इंशाल्लाह। जी आज जाने की जिद ना करो, वो हो नहीं हाँ, सकता वो ना। रात अब मैं मुझे सब देख रहे हैं इस वक्त। रात सारा वो एमन का हम लेके चले थे सफ़र, उसमें वो दूसरी गज़ल आ गई। लेकिन बात राग की हो रही थी कि हम एमन राग जो है वो कैसे गाया जाता है और क्या उसके सुरों का लगाव है और किस तरह से एक एक सुर को देख के आगे बढ़ना, उसकी यही ब्यूटी है एमन राग की। और एमन राग में ये एक्चुअली गज़ल नहीं है, लोग इसको गज़ल कहते हैं। ये एक ओरिजिनली फिल्मी गीत था हाँ जी। जो कि पाकिस्तानी सिंगर थे, मेल सिंगर हैं हबीब वली मोहम्मद, उन्होंने गाया है एक बड़े उसको फिल्मी गीत के स्टाइल में। उन्होंने उसमें एक वो तेज़ फास्ट पेस स्टाइल गाया। तो फरीदा जी को मुझे जैसा उन्होंने बताया कि ये एक दिन शायद टीवी पे आ रहा था गाना या कहीं आपने? नहीं, बस वो मैंने कराची आना था और हमारा ये आर्ट काउंसिल का फंक्शन था, तो मैं ऐसे ही बाजा लेके घर में बैठी तो गुनगुना रही, सुर देख रही हूँ, एमन देख रही हूँ, इधर के कौन कौन सी चीज़ गानी है। तो वो मुझे मिलने के लिए कोई आ गया, मैं कह लो दोस्तों ये मैं ज़रा बैठ के कुछ गाऊंगी और ये आके बीच में डिस्टर्बनेस हो गई, मिलने वाले आ गए। मैं कह जल्दी जल्दी बताएं आप कैसे आप आए हैं, क्यों इस वक्त मैं अपने गाने में मसरूफ़। तो कह रहे नहीं है आप गाना अपना गाएं, आप कीजिए रियाज, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप आज जाने की ज़िद ना करो, ज़रूर गाएं। वो इतनी खूबसूरत बंदिश है, इतनी अच्छी धुन है कि आप जब गाएंगी तो यकीनन और भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं कह नहीं मैं वो कितने गा गानी है, वो हबीब वली मोहम्मद साहब ने गाई है, वो क्या उसका मैं क्या करूँ कैसे बनाऊँगी। नहीं कहते आप गाएं, आप जाके कराची अब जा रही हैं तो मैं वैसे ही मैं आए थे कि आपको कहें कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैं कहीं जी जा रहे, तो वो फिर मैंने गुनगुनाई उस वक़्त और उसके बाद वहाँ जाके गाई।
پھر ہمارے علی سیٹھی بچوں نے سب نے سنی، اور پھر ہندوستان میں تو اس طرح وہ وہ غزل مانسون ویڈنگ فلم ہے میرا نائر کی، انہوں نے اس کو سچویٹ ایسے کیا ہے اپنی فلم میں، اور اس کے ساؤنڈ ٹریک سے پھر وہ اب یوٹیوب پہ میں ان کو دکھا رہا تھا، یوٹیوب پہ میں نے کھولا یوٹیوب کے لگے میں جو گلاں کر رہی ہیں اے بھی سن رہے ہیں، میں کہا جی اے لکھیا آ رہا ہے سارا کچھ، وہ کامنٹ ساتھ ہر روز ایک نیا کامنٹ اپلوڈ ہو، بیکاز وہ لوگ کلٹ کلاسک ہے تو لوگ جا کے راتوں کو سنتے ہیں اور اپنا کامنٹ چھوڑتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے لائٹس ڈم کر دو، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا فلاں شخص یاد آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا دل دکھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں خوش ہوں، کوئی کہہ رہا ہے فریدہ جی بلیس یو، اس گانے کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے سب کچھ، فریدہ جی تھوڑا سا ہمیں پلیز تھوڑا سا یوں ہی پہلو میں سارا پورا سہیل رانا نے بہت خوبصورت بندش بنائی ہے، لفظ بھی فیاض ہاشمی کے شاعری ہے، وہ بڑے زبردست شاعر اور بہت ہی اپنے کام میں ایک یکتا ہستی، لیکن وہ بڑا کچھ دور دور رہے، ملے نہیں، کام کیا فلم کا، اور جو بھی ان کے فلم کے گانے ہوئے دی بیسٹ سانگ، پکچر چلی کہ نہیں چلی لیکن سانگ ان کی شاعری کا جو تھا نا کمال وہ سامنے آ جاتا تھا. ہماری زیبا جی گا رہی ہیں یا ہمارے وہ بچہ ہیرو محمد علی، ہاں محمد علی جی ندیم، تو بس پھر وہ اور بھی ان کے منہ سے سج جاتا تھا. تو ایمن راگ کے ایک تسلسل سے بات شروع ہوئی اور میرا دل آپ سب کو کہا کہ میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں سنا دوں. تو یہ ایمن میں کمپوزیشن ہے اس کی. رات کو
لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو. بہت شکریہ، بہت شکریہ فریدہ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس رات کو روک لیا، اس معصوم رنگی سما کو آپ نے روک لیا. اور بات یہ ہے کہ آپ بھی اپنے کام میں کم نہیں ہیں، جو آپ نہیں جی بہت کم ہوں، ایسے مت کہیے. آپ کی اپنی باتیں، آپ کا اپنا سٹائل، آپ جو رائٹر ہے وہ آپ اس چھوٹی سی عمر میں کمال نہیں جی، آپ نے ایک رنگ اختیار کیا ہے جو کہ اور نئی جنریشن کو یہ بہترین ایک راستہ ہے کہ یہ بھی ہم نے کرنا ہے. ہمیں لکھنا چاہیے، ہمیں اچھی اچھی باتوں میں سوچنا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے آپ نے اتنا عرصہ انڈلج کیا، اپنا وقت دیا، میری وہ فولش باتوں کو آپ نے برداشت کیا، میں شکر گزار ہوں. اور یہ ایک امیزنگ بات ہے کہ ہم نے جو یہ ڈاکیومنٹری جو ہم بنا رہے ہیں، جس کا ٹریلر آپ نے آج دیکھا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال تک یہ کمپلیٹ، اس سال کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گی. فریدہ جی نے 4.5 سال، پچھلے 4.5 سال سے پورا تعاون ہمارے ساتھ کیا ہے. اب ساری جو آرکائیو بنی ہے، جو اس پہ کام ہوا ہے، جو نے قصے، کہانیاں، جو ریاض سب دیا ہے، اپنی ریکارڈنگز، سارا کچھ جو ہے وہ ایک خزانہ، ایک پوری آرکائیو جو ہے وہ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر آپ سب کے ساتھ یہ ہوگی. چیز انہوں نے بچوں نے سوچی، اور میں نے کہا یہ اب ہماری جس وقت پہ آ کے ٹھہر گئے ہیں، جو اب جانا ہے آگے کا سفر، یہ جتنے دن ہماری زندگی ہے، ان بچوں کے ساتھ ٹائم دے، ان کے ساتھ کمپرومائز کریں. جہاں یہ کہتے ہیں جانا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، وہ سب بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. یو آر ٹروپر فریدہ جی، آپ آئی ہیں اتنی دور سے ہمارے ساتھ، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ایکسٹراڈنری بات ہے. بہت بہت اگر آپ شکریہ. اجازت دیں تو بی بی کی جو فرمائش ہے، نہ روا کہیے نہ سزا کہیے، یہ شرمیلا جی کی فرمائش ہے، یہ تو کل جا رہی ہیں. میری بھی فیوریٹ، پرسنل فیوریٹ غزل ہے. فریدہ جی پلیز. تو میں نے کہا یہ ذرا، میں جتنی مجھے یہ پیاری لگتی تھی، زندگی کی پکچریں سادگی، اور جتنا ان میں انوسینٹ انداز تھا، وہ اس پہ میں کیا سارا سمجھیے پاکستان اس پہ ان کی، ان کا نام نہیں آیا پکچر میں تو دنیا ٹوٹ کے پڑ جاتی تھی. تو اتنے یہ بھاگوان شخصیت ہے، ملکہ ہے واقعی، ان کی زندگی بہت ہی شان سے گزری. تو ہم ان کے لیے کابل جانا کہ پکچر دیکھنی وہاں جا کے شرمیلا جی کی، اور آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہیں یہ بھی کم شخصیت نہیں ہے. وہاں ایوارڈ کے سلسلے میں گئے تھے، خان صاحب جی، امجد علی خان صاحب کی اسٹیٹ پہ وہاں گوالی ہے. تو وہاں ایک شام میں بی بی سی سے ملاقات ہوئی، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ. دونوں اتنے خوبصورت، اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ واقعی جو رئیسوں میں یا بڑے خاندانی جو زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے. تو مجھ سے انہوں نے اتنی پیار سے ملے، پھر مجھے ٹیلی فون بھی کرتے رہے لاہور. دیکھیں کتنا پیار اور کتنی آنر دیا مجھے. تو میں بھول سکتی تھی کبھی ان کو، اور آپ کا تو مجھے دل تھا کہ کس وقت ملوں. یہ آج کی محفل جو اتنا بڑا اہتمام ہوا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، چھوٹی سی ہستی ہوں، مجھے بھی بنا دیا آپ نے. ملکہ غزل شامل ہیں فریدہ جی، آپ ہمارے دلوں کی ملکہ ہیں، اور یہ نہ روا کہیے نہ سزا شام آج کی کہیے. یاد رہے گی. اور بی بی کے لیے میں یہ غزل ان کو سنا رہی ہوں، ان کی پسند کی غزل ہے. اور یہ واقعی بہت غزل میں نے اچھے دل سے، بڑے پیار سے گائی تھی، اسی لیے کہ ایک ریڈیو پہ سن رہے ہیں، اور ریڈیو پہ آواز کا ایسا اثر ہونا چاہیے کہ اس پہ سننے والے کے دل پہ اور لفظوں کی داغ کی غزل ایک اپنا سما قائم کر لے. تو یہ تھا. تو باقی
یہ تو خود اتنے گریٹ آرٹسٹ ہیں، تو ان میں تو اپنی کلا ایسی خوبصورت ہے کہ یہ اس میں انہوں نے مجھے بھی اتنا پسند کیا کہ ان کی مہربانی اور ان کا بڑا پن ہے، سچی بات ہے جی. اور یہ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. شرمیلا جی، سنیتا جی، مالا جی کا شکریہ بھی کر رہے ہیں ادا. بالکل مالا ویکا جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو بلایا لاہور سے. اور فریدہ جی کا اتنا شکریہ کہ فریدہ جی آئیں اور فریدہ جی نے ہمیں اپنا گانا سنایا اور اپنی من کی باتیں بتائیں. خوشی کی انتہا بہت نہیں، بہت جہاں بہت میرا شکریہ بچپنا آپ کا گزرا، فریدہ جی. جہاں سے مجھے کوئی اچھی باتیں ملی، جہاں سے مجھے ایک فیلنگ جو ہوتی ہے فنکار کو بننے کی، وہ تصور آیا ذہن میں. تو اس سے بڑی اور کیا میرے لیے خوشی ہوگی کہ میں اس شہر میں آج پہنچی ہوں کلکتہ میں، اور آپ سب سے قریب اور آپ سے ملاقات ہوئی.
آپ کو خدا سب کو خوش رکھے اور پھر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ.